अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। 9 मई के बाद सिचुएशन बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हुई है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उनके खिलाफ जो केसेस हैं उसकी समाअत का आगाज़ फाइनली अब 12 जुलाई से होने जा रहा है। और दूसरी तरफ एक सिचुएशन ये भी बनी कि जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लोग थे वो पैदर पे PTI को छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ जमातों के ऐसे लोग जिनकी एक जज्बाती एफिलिएशन पाकिस्तान की दीगर जमातों के साथ थी वो छोड़कर अब PTI की तरफ या इमरान खान साहब की तरफ उनका टिल्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उनमें से एक बड़ा नाम लतीफ़ खोसा साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, आज प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी लतीफ़ खोसा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। किरण ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा मजलूम के साथ खड़ा होता हूँ और जहाँ भी आइन और कानून से मावरा काम हो रहा हो मैंने हमेशा उसका साथ दिया है, चाहे वो मेरी पार्टी से मुताल्लिक हों पार्टी के से ना हो। इसलिए मेरा पाकिस्तान के साथ पहली वाबस्तगी है, आइन और कानून के साथ उसके बाद है, और फिर किसी जमात के साथ वाबस्तगी का सवाल पैदा होता है। सर ये ज़रा कन्फ्यूजन दूर करें, एतजाज़ एहसन साहब और आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बताया गया कि आप दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया है। आपने दावा किया कि आपको कोई नोटिस नहीं मिला। इनफैक्ट मुझे याद है आपने मेरे प्रोग्राम में ये भी कहा था कि किसी की जरूरत नहीं है कि मुझे पार्टी के अंदर से निकाल सके। लेकिन सर कमर जमान कायरा साहब ने कहा है कि आपकी रुकनियत मुअत्तल हुई है और इसकी वजह पार्टी पॉलिसी के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाना है। लेकिन अब फरतुल्लाह बाबर साहब कहते हैं ना कोई नोटिस दिया है ना पार्टी से निकाला है। क्या चक्कर चल रहा है सर ये? देखें, हर कोई जिसका दिल करता है वो बयान दे देता है अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी चाहत और अपनी जो है मुखासमत की बुनियाद पर अपने निकाल रहा है। देखें, सेक्रेटरी जनरल जो है फरतुल्लाह बाबर हैं, ना मुझे किसी ने निकाला है, ना मुझे किसी ने नोटिस दिया है, ना मुझे कोई निकाल सकता है। मेरी 4 आने की मेंबरशिप बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ की है और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का दिया हुआ आइन मैंने दर्ज कराया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि 3 पीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के बाद मैं पार्टी सरबराह रहा हूँ बाहैसियत सेक्रेटरी जनरल के। चूंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उस वक्त 25 साल के नहीं हुए थे, इसलिए वो ऑनरेरी था। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले जाएं, 4 साल तक मैं पार्टी हेड सरबराह रहा हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मुझे ना किसी ने नोटिस दिया ना निकाला है। बाकी शौकिया फनकारी में जो कोई मर्जी आती है कहते रहें, मुझे उससे सरोकार नहीं है, ना मैंने उसका जवाब देना है। अच्छा खोसा साहब, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ऑफिशियली प्रेस रिलीज थी तो सर शायद इजी हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां भी कोई कंफ्यूजन है। नहीं, मैं ऑफिशियल हूं, मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं, आज भी हूं। मैं सारे आपके जो है ये हैंडल कर रहा हूं जो पार्टी के केसेस हैं, चाहे रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का केस है जिसमें मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब खुद उनकी जानिब से मैं वकील हूँ, आज भी हूँ, और वो हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच में चल रहे हैं। इसलिए ये गलत फहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह का छोटा मोटा ओहदेदार जो है वो पार्टी का जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर कोई ऐसी बात करता है तो मैं उसको इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं उसका जवाब दूं या उसका जो है आपकी आके तरदीद करूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये पैदा नहीं हुए थे। आपने अपनी एक ऑफिशियली जी सर, आपने अपनी एक ऑफिशियली सिचुएशन क्रिएट की हुई है। आप कह रहे हैं कि आप पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन दूसरी तरफ सर जब आपको वॉल ऑफ शेम में शामिल किया गया है तो फिर तो पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी ना, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। मैंने 2 अरब रुपए का नोटिस दिया है और आप देखेंगे मैं मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। ये अल्टीमेटली ये वॉल ऑफ फेम होगी पार्टी के लिए भी और मेरी जात के लिए भी। ये उनको शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ऐसी हरकत की है, क्योंकि जिस प्रेमिसेस की ये बात कर रहे हैं उस प्रेमिसेस का मैंने रजिस्ट्री करवाई है बतौर मोहतरम आसिफ अली जरदारी और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के तीनों बच्चों के मुख्तार खास की हैसियत से मैंने मॉडल टाउन में जो है खुद
جا کر اور میں نے رجسٹری ان کے نام کروایا ہے جس کی دیوار پر یہ بات کر رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے کہ جس کی رجسٹری میں نے کروائی ہے اس پر وہ بجائے اس کے کہ میرا نام لکھیں اس فیم کی وجہ سے یا اس لیے کہ میں نے اس کی رجسٹری کروائی ہے. ان کی حیثیت کیا ہے جو مجھے اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اور اس شخص کو میں نے شامل کیا, وہ پیپلز پارٹی کے خلاف فیصل آباد میں الیکشن لڑے تھے آزاد کی حیثیت سے, میں نے پیپلز پارٹی میں شامل کیا تھا ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو پنجاب ہے. آج وہ اس کی میں جواب دوں؟ آپ بھی کرن عجیب کمال کرتی ہیں یہ تو. اس لیے خدا را مجھے ایسی بات کنفرنٹ نہ کروائیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور سیکرٹری جنرل نے فرت اللہ واضح کر دیا ہے. سر آپ کو پارٹی قیادت سے گلا نہیں ہے کہ وال آف شیم میں آپ کو شامل کیا گیا تو آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا؟ میں کیوں کر ان سے؟ دیکھیں ان کی حیثیت جب کوئی نہیں ہے, جس نے بھی جو حرکت کی ہے, میں نے اس کو 2 ارب روپے کا نوٹس دے دیا ہے اور میں یہ کورٹ میں اسے لے کے جاؤں گا اور میں یہ اس سے, آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈگری ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ گڑ گڑا کر معافی نہ مانگے مجھ سے. تو آج آپ پروگرام یہ ریکارڈ کر لیں اور پھر مجھے اس کے بعد کنفرنٹ کروائیں. سو ایسے میں خود جب کفیل ہوں اس معاملے میں تو مجھے پارٹی قیادت کو کہنے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک سر, ایک کنفیوژن ہوتی ہے. اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کا حصہ لیکن تحریک انصاف کے ساتھ, سر یہ سمجھ نہیں آتا. آپ کو یہ کس نے کہا؟ دیکھیے اگر یعنی اعتزاز احسن بیرسٹر اعتزاز احسن نے ایک نالش کی ہے سپریم کورٹ میں کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, تو آپ کو یہ بھی ذرا یاد ہونا چاہیے کہ رانی شہید بے نظیر بھٹو کا اسلم بیگ نے پورا زور لگایا کہ ملٹری کورٹس بنائی جائیں کیونکہ کراچی میں ڈرلنگ ہو رہی ہے, کراچی کا لا اینڈ آرڈر, کراچی کا بھتہ بازی وغیرہ وغیرہ جو ہے. لیکن بی بی شہید نے اس وقت اعتزاز احسن انٹیریئر منسٹر تھے, انہوں نے براہ راست جو ہے اس میٹنگ میں کہا اور بی بی کی ہدایت پر کہ ملٹری کورٹس نہیں بنے گی. اور جب 58(2)B میں بی بی کی جو ہے حکومت کو برخاست کیا گیا تو اس میں ایک یہ الزام بھی تھا کہ کراچی کے حالات ٹھیک نہ کرنے میں چونکہ ملٹری کورٹس نہیں بنائی گئیں بی بی کو, تو اس لیے حکومت کو برخاست. بی بی نہیں, یعنی حکومت اپنی جو ہے وہ تو گوارا کی لیکن عوام کے حقوق سے انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا, انہوں نے ملٹری کورٹس نہیں بننے دی. اس لیے یہ ہے پارٹی کی پالیسی کہ ہم سیویلینز کو. لیکن سر آج زرداری صاحب تو اس کے حامی ہیں. دیکھیں زرداری صاحب نہیں ہے, پی ڈی ایم حکومت اس کی حامی ہے. پی ڈی ایم حکومت تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت. انہوں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا 1998 میں انہوں نے ایک آرڈیننس نکال کے ملٹری کورٹس ایکٹ آرڈیننس بنا کے سیویلینز کا ٹرائل کیا تھا. سر بلاول صاحب کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے کھوسا صاحب کہ ان کے کیسز ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے. سن تو لیجئے گا, سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کہ وہ جو ذاکر حسین کا کیس ہے 1999 سپریم کورٹ رپورٹڈ ججمنٹ ہے, 16 ججز کا وہ فیصلہ ہے, انہوں نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا. اور اسی طرح جو اے پی ایس جب ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا آرمی پبلک سکول کا جو سانحہ جس پر ساری قوم جو ہے یک زبان ہو کر کہہ رہی تھی, اس میں بھی ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنا پڑی تھی, 21ویں آئینی ترمیم کرنا پڑی تھی. اس میں سنسیٹ کلاز تھا, جب وہ ختم ہوا تو آپ کو 2 سال کی اضافہ میعاد دینے کے لیے 23ویں ترمیم کرنا پڑی. جو پی ٹی آئی کے دور حکومت آئین کی ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا. کیسز چلتے رہے سر, سزائیں بھی ہوئیں, ان پر اس پر آپ لوگوں کا اس طرح سے سٹانس موقف سامنے نہیں آیا سر, کیوں؟ نہیں بالکل آیا. دیکھیے جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تو 21ویں ترمیم آئین میں ہوئی. اب بھی آئین میں ترمیم کر لیں. آئین میں ترمیم کیے بغیر آرمی ایکٹ کے تحت سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. اس لیے بڑا واضح طور پر ہمارا یہ سٹانس ہے سپریم کورٹ میں. ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے, لیکن ہم آئین سے ماورا کوئی قدم جو ہے ہماری پارٹی بھی, رانی شہید بے نظیر بھٹو ہو, ذوالفقار علی بھٹو ہو, 75 کا جب مارشل لاء لگایا تھا لاہور کے حد تک, تو بھی ہائی کورٹ نے درویش آربی کا کیس ہے تب بھی انہوں نے کالعدم قرار دے دیا. اس کو کھوسا صاحب اس کو ایسے کر لیں, کھوسا صاحب سے کر لیں,
سر کہ آپ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، تحریک انصاف کا حصہ نہ ابھی ہیں نہ مستقبل میں کبھی ہوں گے؟ دیکھیں مستقبل کسی نے نہیں دیکھا ہے. اس وقت میں پیپلز پارٹی ہوں، اعتزاز پیپلز پارٹی ہے. ہم پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی غلط فہمی کسی کو نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ہم نے کی ہے، اور فرحت اللہ بابر نے بھی یہ بڑا واضح کہا ہے، اس نے کہا دیکھیں ان کی انفرادی حیثیت بھی ہے، وہ وکیل ہیں، اور ہم اگر سمجھتے ہیں آئین اور قانون اسی چیز کا متقاضی ہے کہ بنیادی حقوق پر ہم عوام کو غصب نہیں ہونے دیں گے، تو ہم نے نالش کی ہے. سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی قوم ساری دیکھے گی. مستقبل میں آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ مستقبل میں دیکھیں اگر یہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی اس وقت پیپلز پارٹی اگر ہم آہنگ ہو سکتے ہیں، بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں، اور بھٹو کے جس نے یعنی یہ متبنہ جو ہیں جو کہتے تھے بی بی کی انہوں نے گندی تصویریں جو ہے آسمان سے پھینکی تھی اور کہا تھا کہ زرداری کو ہم گردن سے جو ہے پھندا ڈال کر چوکوں میں لٹکائیں گے اور خنجر مار کے پیٹ پھاڑ کر ڈالر نکالیں گے، اگر ان کے ساتھ آپ دیکھیں کوئی سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا، معاف کیجئے گا، لیکن میں پیپلز پارٹی ہوں اور پیپلز پارٹی ہمارے اندر ہے. بھٹو نے کہا تھا ایک میرے اندر بھٹو ہے، ایک آپ کے اندر یعنی آپ کی بات کا مقصد مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ٹھیک صحیح. سر مجھے بتائیے آپ کے قائد کو عمران خان چور سمجھتے ہیں؟ سنیں مستقبل میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی بھی اکٹھی ہو سکتی ہیں، ایسی کوئی حرف آخر نہیں ہوتا ہے سیاست میں. سر مجھے یہ کہیے آپ کے گھر پر پچھلے مہینے فائرنگ ہوئی تھی، پولیس نے ملزم بھی پکڑا تھا اور اس نے یہ بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی رہنما کے کہنے پر اس نے ایسا کیا ہے. اس کیس پر مزید کیا تفتیش ہوئی ہے سر؟ کیا آپ کیس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو پیش رفت ہوئی ہے اس سے مطمئن ہے؟ کیرن میں رانی شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھا 18 اکتوبر 2007 میں جب کارساز کا سانحہ ہوا. بی بی کے ہدایت پر میں نے ایف آئی آر درج لکھی، اور جب قائم علی شاہ صاحب جو ہمارے سندھ چیپٹر کے صدر تھے ان کو بھیجا گیا تھانے جا کے پرچہ درج کراؤ، تو پرچہ پہلے ہی ایک پولیس والے نے درج کر دیا ہوا تھا. میرے گھر پر فائرنگ ہوتی ہے تو پولیس والا پہلے ہی پرچہ درج کر دیتا ہے، میں زندہ موجود ہوں. تو یہ مذاق ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور جس شخص کو ایک محسن لامبا کوئی پکڑ کے لے آئے ہیں، میرے فرشتوں کو نہیں پتا کہ وہ کون شخص ہے اور کیوں کر وہ فائرنگ کرا رہا ہے، اور نام لے رہے ہیں کہ جی وہ زبیر کوئی وہ نیازی ہے، تو یہ چھینک بھی پڑتی ہے تو یہ عمران نیازی کا نام بیچ میں لاتے ہیں. یہ آج دیکھا تھا میں نے اخبار میں ایک عطا تارڑ کا بیان تھا کہ اگر کہیں تو ہم ترین کے بھائی کا قتل بھی جو ہے وہ عمران پر ڈال دیتے ہیں. تو بھائی ایسا مذاق مت کرو. میں نے اس کو مسترد کیا ہے جو ڈی آئی جی نے پریس کانفرنس کی ہے، نہ مجھے پتا ہے، نہ مجھ سے کسی نے کنسلٹ کیا ہے، نہ مچھ سے کسی نے دکھایا ہے، نہ مجھ سے کوئی تفتیش کی گئی ہے، نہ پوچھا گیا ہے. میرے بیٹے کو گولی لگی، آر پار گئی بازو سے. میرے بیٹے کو گولی لگی 4 ماہ پہلے اسی کیئر ٹیکر حکومت کے دورانیے میں، اور آر پار گئی جو ہے اس کے بازو سے اور چھاتی کو مس کر کے گئی. اس کا بھی آج تک پتہ نہیں ہے کہ کون فائر کرنے والا ہے. اور لاہور جیسے پاکستان کے دل میں یونیورسٹی گیٹ پر باہر اس کو گولی ماری گئی، اور آج تک وہ بھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے. یہ ایسا مذاق بھونڈے نہ کریں ہمارے ساتھ. اس طرح سے نہ تو ہم دب کے گھر میں گھس کے چھپ کے بیٹھنے والے ہیں، اور ہم اپنی ضمیر کے مطابق جو سمجھیں گے پاکستان کے لیے، دھرتی ماں کے لیے جو صاحب یہ گولیاں کون چلا رہا ہے ویسے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے کیا پتا، یہ گلو بٹوں کی حکومت ہے. انہوں نے ماڈل ٹاؤن کا کیا سانحہ کیا تھا؟ آپ کیا توقع رکھتے ہیں رانا ثناء اللہ سے؟ آپ کیا توقع رکھتے ہیں شہباز شریف سے، جس کے گھر کے سامنے گولیاں چلتی ہوئی تڑ تڑ تڑاخ کی آواز آئی اور 12 اشخاص کو مار دیا ماڈل ٹاؤن میں جو ہے، اور حاملہ عورتوں کے بھی منہ میں گولی ماری، اور گلو بٹوں نے کار کو سمیش کرتے ہوئے دکھایا اور پولیس والے ان کو تھپکی دے رہے تھے. یہ انہی کی حکومت ہے بھائی. میں کیا کہہ سکتا ہوں کس نے میرے گھر پہ فائر کرائی ہے اور کس نے میرے بیٹے کو گولی ماری ہے؟ یہ کام تو تفتیش کا ہوتا ہے، اور جو حکومت وقت ہے اس کا کام ہے حفاظت. سر ویسے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اس وقت اتحاد میں ہے، لیکن آپ
آپ مسلم لیگ نون کے وہ تمام بیانیے جو جب آپ دونوں ایک دوسرے کے اپوزیشن تھے اس وقت کے آپ کو تمام بیانیے یاد ہیں، تو سر اسی طرح کے بیانیے عمران خان صاحب زرداری صاحب کے لیے بھی بناتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ چور ہے، تو آپ نے کہا کہ مستقبل میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا بھی وہ بھی اتفاق کر سکتے ہیں آپس میں ایک ساتھ، تو سر پھر آپ کو اعتراض نہیں ہوگا؟ زرداری صاحب وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کو چور کہتے ہیں عمران خان صاحب. دیکھیں یہ ایک دوسرے کو کم کہتے رہے ہیں نون والے اور پاکستان پیپلز پارٹی والے. زرداری صاحب نے کہا تھا وہ جو ہے اگر نواز شریف سے ہم کریں تو وہ قوم کے ساتھ غداری ہوگی، اور رانی شہید بے نظیر بھٹو نے کہا تھا میں مشرف کے ساتھ تو کر سکتی ہوں، میں نواز شریف کے ساتھ نہیں کروں گی. وہ ذرا بیان بھی سن لیجئے گا. اب یہ تو ایک سیاست میں کوئی، میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. سیاست میں دیکھیں شائستگی ہونی چاہیے، سیاست میں آپ کو بہت محتاط زبان استعمال کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے عزت اور احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اب دو غلطیاں جو ہیں وہ ایک بات صحیح نہیں کر دیں گے. 2 wrongs will not do 1 right. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہیں تو خدا رہا دھرتی ماں کا بھی خیال کریں. سر جس شائستگی کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ایک ملاقات عمران خان صاحب سے بھی ہوئی ہے کوسے صاحب، تو اس ملاقات میں کیا آپ نے عمران خان صاحب سے کہا کہ جس قسم کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں آپ کی پارٹی کے سربراہ کے حوالے سے وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں میرے گھر میں وہ میرے اوپر جب فائرنگ ہوئی گولیاں برسائی گئی تھیں تو وہ ایک میری پوچھنے کی حفاظت خیریت پوچھنے کے لیے آئے تھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا ایک بالکل اخلاقی فریضہ بنتا ہے. ہم ایک دوسرے کے بھلے متحارب ہوں لیکن ایک دوسرے کے ایسے موقعوں پر ہم جا کے ان کی بالکل پوچھتے ہیں خیریت. انہوں نے اپنا مجھ سے اظہار کیا اور پھر اپنی بھی بتایا کہ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور جب انہوں نے اپنا بتایا کہ میرے اوپر کوئٹہ کی جو ہے اس طرح سے ایک جھوٹا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، اور عطا تارڑ نے آ کر سارے ٹیلی ویژنز پر پرچے درج ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ عمران نے قتل کیا ہے جو وزیر اعظم کے پرسنل وہ ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا مجھے انصاف ملے گا؟ تو اس پر میں نے ان کی وکالت اس کیس میں ضرور ایکسیپٹ کی، کیونکہ میرے سامنے سارا سین وہ بھٹو صاحب والا آ گیا جس میں ان پر بھی ایک اعانت کا الزام لگا کر دجال جو ضیاء الحق تھا اس نے ان کو لحد میں اتار کر ایک پاکستان تو کیا ایک دنیا کے ایک عظیم جو ہے قائد کو محروم کر دیا اور ہم سے چھین لیا گیا. تو آج بھی اس کا ہم سپریم کورٹ میں لے کر جا رہے ہیں. عمران خان کو بالکل میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. برملا میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی غلطیاں اپنی جگہ پر، لیکن اس وقت جو کچھ دھرتی ماں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ضیاء الحق نے بھی کبھی نہیں کیا تھا. کھوسا صاحب آپ بھٹو صاحب کی اور بھٹو صاحب کی اور عمران خان کی ایک طرح کی دیکھ رہے ہیں، تو سر آپ بی بی شہید کی پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی، ان دونوں میں کتنا فرق سمجھتے ہیں سر؟ لیکن کوئی مماثلت نہ کیجیے گا، اس لیے کہ وہ رانی شہید بے نظیر بھٹو وہ دور ختم ہو گیا. وہ قیادتیں جو ہیں اس وقت کی قیادتیں جو تھیں، چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو چاہے رانی شہید بے نظیر بھٹو ہو، وہ ایک بہت ہی قداور شخصیات تھیں جو اسٹیٹس وومن اور اسٹیٹس مین تھیں. وہ دنیا اسلام کی پہلی وزیر اعظم تھیں، 2 مرتبہ بنی، اور ان کا جو ہے آج بھی نام دنیا میں چلتا ہے، ہر چند کے وہ اب ہم سے جدا ہو چکے ہیں. تو یہ امر ہو گئے ہیں اب سیاسی میدان میں بھی، اور اس لیے کوئی موازنہ نہیں ہے. لیکن زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت ان کا جو ہے ایک اپنا مقام ہے، لہذا کوئی مماثلت نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کی میرا اختلاف صرف یا میرا ایک مطمع نظر یہ ہے کہ خدا را آئین کو دفن مت کیجیے گا. یہ تو ضیاء الحق کا وتیرہ تھا کہ آئین کو جوتی کی نوک پر رکھ کر کہتا تھا کہ چند کاغذ کے پرزے ہیں. چلیں سر آسان کریں اس کو سننے والوں کے لیے بھی. کھوسا صاحب میں آپ کو نمبرز دیتی ہوں، 10 میں سے کتنے نمبرز آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پیپلز پارٹی کو دیں گے اور کتنے نمبر آپ آصف علی زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کو دیں گے؟ آپ شرارتیں کرتی ہیں کرن. دیکھیے اس وقت پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے، سرزمین بے آئین ہے اس وقت پاکستان. سو خدا را موازنہ نہ کیجئے گا، یہ منی مارشل لا ہے. نمبرز دینے کی بات کر رہی ہوں میں آپ کی نظر میں. جمہوریت نام و نشان نہیں ہے جمہوریت کا. آپ مجھے بتائیں جب عدالتیں آپ دیدہ ہو کر کہیں
کہ بھائی ہم سے لینے کی بجائے ریلیف آپ پریس کانفرنس کریں, آپ کو مخلصی ہو جائے گی, آپ دودھ کے دھلے ہوئے بن جائیں گے. اب جب جو ہے شیریں مزاری 5 دفعہ اس کی ضمانتیں ہوئی ہیں اور اس کو جو ہے رہا نہیں کیا گیا, اور جب ایمان مزاری اس کی بیٹی کا جب اس کا جو ہے دھمکی دی گئی ہے اور اس کے بعد اس نے کہا میری سیاست سے بھی توبہ طائب ہو گئی, تو مجھے بتائیں کہ کیا باقی کچھ رہ جاتا ہے اس میں کہ بات کروں میں آپ کا موازنہ کروں اس موجودہ سیاست کا رانی شہید بے نظیر بھٹو کی سیاست کے ساتھ آج کیا جا سکتا ہے موازنہ؟ جی کھوسا صاحب اب کہیے گا, عمران خان صاحب کے حوالے سے ذرا بات کر لیتی ہوں. توشہ خانہ کیس میں نااہلی لگتا ہے آپ کو؟ نااہل تو دیکھیں, اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو توشہ خانے میں سبھی نے, کسی نے گاڑیاں لی ہیں, کسی نے کاریں لی ہیں, کسی نے جو ہار لیے ہیں, اور کسی نے جو ہے یہ گھڑی بیچی ہے. تو یہ اس وقت کے رائج القانون کے مطابق جو تخمینہ لگاتا تھا قیمت کا, جو ادارہ موجود ہے اس کے مطابق ساروں نے پیسے دے کے لیے, تو کوئی جرم نہیں ہوا. اس لیے توشہ خانہ میں میری نظر میں تو کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے, نااہلی تو بڑی دور کی بات ہے. سو ایسے کیسز میں خدا سر آخر میں مجھے بتا دیجئے سر, آپ نے ایک پروگرام میں کہا کھوسا صاحب کہ آپ کو 2023 کیا, آپ کو تو 24 میں بھی الیکشن ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے ہیں. ایسا کیوں لگتا ہے سر آپ کو؟ جب تک دیکھیں ابھی بھی آج اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا تو ان کی پی ڈی ایم والوں کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. لکھوا لیں مجھ سے کرن, لکھوا لو, ضمانتیں ان کی ضبط ہوں گی. سو اس لیے جب تک عمران خان کا جادو اور سحر ختم نہیں ہوتا, یا اس کو لحد میں اتاریں گے بھٹو کی طرح, اور یا اس کو جو ہے کوئی اور اس کا ایسا بندوبست کریں گے کہ ووٹ بینک اس کا صاف جب تک نہیں ہوتا تب تک الیکشن نہیں کروائیں گے, کیونکہ مثبت نتائج آنے کا ابھی دور نزدیک تک کوئی امکان نہیں ہے. سو اس بنا پہ میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت جو آئین اور قانون کو مانتی نہیں ہے, جو عدالتی احکامات کو مانتی نہیں ہے, اور یہ 90 دن جو ان کے کیئر ٹیکر یہاں ہوئے ہیں, 12 اگست کو کیئر ٹیکر جو مرکز سر یہ جو ضمانتیں ضبط ہونے والا پیغام دے رہے ہیں, یہ آپ اپنی جماعت کو بھی دے رہے ہیں, یہ مسلم لیگ نون کو بھی دے رہے ہیں, اور دیگر جماعتوں کو بھی دے رہے ہیں جو اتحاد میں اس وقت جن کی حکومت ہے. بہت بہت شکریہ لطیف کھوسا صاحب پروگرام میں ساتھ موجود, اور اسی بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. آصف کرمانی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, جوائن کر چکے ہیں مجھے. السلام علیکم کرمانی صاحب, ذرا آغاز اس بات سے کرتے ہیں. سر کل احسن اقبال صاحب نے بڑا دعویٰ کیا کہ چین نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو روکا تھا تحریک انصاف کو اقتدار میں نہ لائیں. سر آپ میاں صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں, کبھی سنی آپ نے ایسی بات؟ نہیں, یہ میں نے بھی یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, لیکن غالباً انہوں نے احسن اقبال نے کہا ہے کہ ان کے جو انہوں نے بات کہی ہے اس کو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہتے ہیں ذرا وہ ہوئی ہے کوٹ, تو اس پہ تو انہوں نے اس پہ کلیریفیکیشن دے دی ہے. جہاں تک سی پیک کی بات ہے, دیکھیں سی پیک تو کرن بی بی جو برین چائلڈ تھا وہ میاں صاحب کا تھا, اور وہ آپ کے سامنے سارے معاملات تھے کہ کیسے دھرنوں کے دوران پھر اس کو روکا گیا, سب کچھ کیا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی جب تک نواز شریف صاحب حکومت میں رہے وہ سی پیک جون سا تھا وہ اپنی ایک پروگریس رفتار سے چلتا رہا. صرف پھر یہ ہوا کہ جب 2018 کے بعد جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو آپ کے دیکھیے ان کے وزراء کے بیانات بھی ہیں جو کہتے تھے اس کو کیپ کر دیا جائے. ایک دو ان کے وزراء تھے جو سے یا جی سلو ڈاؤن کر دیا جائے, تو وہ مجھے نہیں معلوم پھر کہ اس کا کیا ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب جب تک حکومت میں تھے تب تک تو سی پیک جون سا ہے وہ اس پر وہ بڑا, بلکہ آلموسٹ ڈیلی اس کی میٹنگز ہوتی تھیں, اور ایک اس پہ اچھی پروگریس تھی, مثبت پیش رفت تھی. اور اب دوبارہ اس میں تیزی آئی ہے چونکہ موجودہ حکومت نے بھی آ کر اس کو دوبارہ ایک پیس اس کی جون سی ہے وہ انکریز کی ہے. جی کرمانی صاحب, کرمانی کے برین چائلڈ جو ہے وہ میاں صاحب کا تھا, تو مولانا صاحب کہتے ہیں وہ لے کر آئے سی پیک, اور زرداری صاحب بھی اسی طرح کا کلیم کرتے ہیں. یہاں پر آپ لوگ کہتے ہیں میاں صاحب کے حوالے سے, تو ایک بار ہی تمام اتحادی مل کر ذرا فیصلہ کر لینا کہ لے کر کون آیا ہے سی پیک کو. چلیں اگر ایسا وہ فرماتے ہیں تو چلیں گے, اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جوائنٹ کسٹڈی دے دیتے ہیں جی اس کو برین چائلڈ کو. صحیح. اچھا سر کیا یہ ممکن ہے ویسے کہ چین پاکستان کے
صحیح سر، یہ فائدہ ہوتا ہے اتحاد میں ہونے کا. اچھا یہ بتائیے کیا یہ ممکن ہے سر کہ چین پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکے؟ ویسے دیکھیے چین پاکستان کا بڑا ٹائم ٹیسٹڈ اور آزمودہ دوست ہے، اور ہر مشکل وقت میں جب سب لوگ پاکستان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو چند ممالک ایسے ہیں جیسے چین ہے، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ وفا نبھائی ہے، اور چین کی دوستی جو ہے جو پاکستان کو اس پر فخر ہے، اور پاک چین دوستی جو ان سی ہے یہ بہت عرصے سے ایک سٹرانگ بانڈ ہے. تو میں نہیں سمجھتا اس کو اندرونی کوئی مداخلت کبھی انہوں نے کی ہو. اب حالیہ دیکھیے نا کہ آپ کو جب کرائسس آیا، جس طرح تباہ حال معیشت ملی گزشتہ پی ٹی آئی کے دور کے بعد، تو اس میں جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ان میں چین تھا، سعودی عرب تھا، یو اے ای تھا. تو چین نے تو ہر آڑے وقت پر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے. اور لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ لابیز یہاں ایسی ہیں ضرور ڈیفینیٹلی جن کو پاک چین دوستی یا سی پیک جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا، تو وہ ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی چائنا نے کبھی بھی، میں نے اتنا عرصہ نواز شریف صاحب کے ساتھ گزارا جب وہ پرائم منسٹر بھی تھے، کسی قسم کی میں نے کوئی ایسی انٹرفیرنس میرے کم از کم مشاہدے میں نہیں آئی، اور ہے بھی نہیں. سر تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ اگلے الیکشنز، اور اب اگین وہ بہت بڑا سوال اٹھ گیا ہے کہ اگلے الیکشنز جو ہیں وہ اکتوبر نومبر میں ہونے ہیں یا نہیں ہونے. تو سر جب بھی ہونے ہیں عمران خان صاحب کا کیا اسٹیٹس ہوگا سر؟ وہ نااہل ہوں گے، جیل میں ہوں گے؟ دیکھیے الیکشن تو ظاہر ہے ہونے ہیں جی، اور میں امید کرتا ہوں کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے. لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں وہ بھی ذرا ہمیں مد نظر رکھنا ہوں گی کرن بی بی، کہ دیکھیے ایک سینسس جون سا ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، نمبر 1. نمبر 2 کہ ابھی ڈی لیمیٹیشنز جو حلقہ بندیاں جنہیں کہتے ہیں وہ بھی ہونا باقی ہیں. اور پھر اللہ نہ کرے کہ جو فلڈنگ کا بھی ایک فیئر ہے، خطرہ ہے. تو اگر تمام معاملات ٹھیک رہتے ہیں تو اکتوبر نومبر میں الیکشنز دیکھ رہا ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آپ نے جو سیکنڈ سوال پوچھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو دیکھیے عمران خان صاحب کے خلاف جس نوعیت کے کیسز ہیں ان کیسز کا فیصلہ آنا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا فیصلہ آئے گا، چونکہ انہیں تو ابھی تک تو ریلیف ہی ملتا رہا ہے اور مل رہا ہے. تو لیکن بڑے سٹرونگ کیسز ہیں ان کے خلاف ہیں. ابھی تک تو وہ فورن فنڈنگ کیس لٹکا ہوا ہے، اس کا فیصلہ آنا ہے. پھر توشہ خانہ کا کیس ابھی حال ہی میں جو ان کی قابل سماعت قرار دیا ہے عدالت نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگلے 2-4 مہینے جون سے ہیں یہ ڈیسائیڈ کر دیں گے جی کہ ان کا کیا فیٹ ہے. صحیح. آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی ہے؟ میں ناکام تو نہیں کہوں گا، چونکہ آپ دیکھیے جب ہمیں حکومت ملی ہے تو سب سے بڑا چیلنج تو اکانومی ہی تھا، اور ہم نے تو اس کی پرواہ بھی نہیں کی. جیسے ہمارا ایک نیریٹو بھی ہے کہ ہم نے ریاست کے لیے اپنی سیاست کو قربان کیا. اور اب دیکھیے دن رات کرن بی بی، صبح شام پاکستان کے، میں انہیں دشمن ہی کہوں گا جو کہتے تھے جی یہ صبح ڈیفالٹ ہو رہا ہے، شام دوپہر ڈیفالٹ ہو رہا ہے. لیکن الحمدللہ اس ذات پاک کا بڑا کرم ہوا کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے. اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات تھے، جو ماضی کی عمران خان صاحب کی حکومت جو تھی خراب کر کے گئی تھی، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، اس کو میں خصوصی طور پر یہاں شہباز شریف صاحب کا اور اسحاق ڈار صاحب کا ان کو ٹریبیوٹ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے دن رات محنت کی. اس میں چائنا نے ہماری مدد کی، سعودی عرب نے مدد کی، یو اے ای نے مدد کی. تو ان سارے معاملات تو تھے ہمارے سامنے. سب سے بڑا چیلنج تھا پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالنا. کاش اچھا ہو، میری خواہش ہے، سب کی خواہش ہے کہ ہمیں پرابلم یہ ہے کہ جہاں پر جن کے اوپر آپ اشارہ کر رہے ہیں یا جن کے لیے آپ بات کر رہے ہیں ڈیفالٹ کی خواہش کی، تو سر وہاں پر اگر اس کو آپ ناکام کہتے ہیں تو وہاں پر اور یہاں پر ناکامی اور کامیابی کا ریشو بڑا عجیب و غریب سا ہے جو سمجھ سے باہر ہے. سر ادھر 11% مہنگائی تھی جو آپ کے مطابق ناکام ہے، لیکن جہاں پر کامیابی ہے وہاں 35% مہنگائی کا ریشو ہے. اگر ادھر ہم ڈالر دیکھتے ہیں تو وہ 200 کے اندر تھا، 200 کے نیچے تھا، ابھی 300 کے قریب پہنچ گیا ہے. پیٹرول کی پرائسز 150 کے قریب تھی، ابھی 250 سے اوپر پیٹرول. سر تو یہ تو مہنگائی کا اور
کامیابی کا ریشو ہے جو ادھر اور ادھر بہت مختلف تھا. کرن بی بی آپ درست فرما رہی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ، I know کہ it's very painful, people like me, people like you، ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم اور غریب جو ہے جس کے لیے ملک بنا تھا، ہم تکلیف میں ہیں، مہنگائی جون سی ہے اس نے ہمیں بہت کمر توڑی ہے، لیکن دیکھیے کہ ہمارے اوپر بہت بڑا ایک پہاڑ تھا جو ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، جو کہ ڈیفالٹ کا تھا. اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پاس بھی پھر وہی چوائس تھی کہ آپ بھی وہی کرتے جو عمران خان صاحب نے کیا کہ پرائسز کو فریز کر دیتے 6 مہینے کے لیے، جی بڑھنی نہیں دینی. ایک انہوں نے پولیٹیکل سکورنگ کے لیے اور معاہدہ آپ بریچ کر دیتے IMF سے، تو ٹھیک ہے پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہوتا. یہ ہیوی پرائس پے کرنی پڑ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مہنگائی ہے اس میں کمی اور عوام جو ہے وہ ریلیف ان کو ملنا چاہیے جو ان کو ابھی تک نہیں مل سکا. بات کر رہے ہیں یہ 150 روپے پیٹرول کی بات کر رہے ہیں، جب عدم اعتماد آ گئی تھی اس پر کر دیا تھا، یہ تو ایک بات ہو گئی. لیکن یہ جو مہنگائی کی شرح کی میں بات کر رہی ہوں تو بہت پہلے سے تھی نا. 11% مہنگائی وہاں پر تھی، ہم 35% پر ہیں اس وقت. دیکھیں اب پھر اگر میں اس پہ اگر یہ کہوں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ماضی کا اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے تو پھر یہ بھی دیکھیے کہ نواز شریف کے دور میں تو 3% تھی مہنگائی، تو کیوں ایک اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کیا گیا اور اس کے بعد ایک تجربہ ناکام کیا گیا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی لایا گیا. یہ ایک اتحادی حکومت ہے، چیلنجز ہیں، مسائل ہیں. سر اگر اس 3% کو کامیابی مانتے ہیں تو پھر اس کو 35% کو ناکامی مانے نا سر. یہ میں کہوں گا کہ یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. میں ضرور آپ سے اگری کروں گا کہ یہ آئیڈیل بالکل سچویشن نہیں ہے، لیکن حالات جو ان سے ہیں. ابھی کل میں سن رہا تھا کہ ادارہ شماریات کے مطابق کہ جو 38% سے مہنگائی تھی جو مئی کے مہینے میں، وہ 28 پوائنٹ سمتھنگ پہ آئی ہے. سو وی آر پاسنگ تھرو ویری ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز اینڈ ٹائمز کرن بیبی. اور یہ ہمارا کیا دھرا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کیا دھرا ہے جن سے عوام پھر الیکشنز میں سوال کریں گے کہ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ معیشت کو اس طرح تباہ و برباد کیا. آپ دیکھیے نا، مجھے آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ کووڈ میں ان کو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر ملے عمران خان کی گورنمنٹ کو، اور وہ انہوں نے ان کا جو وہ آج اس کا نام بڑا تم تراک سے چل رہا ہے کہ وہ رضا باکر، کہ جی اس کو شاید نگران وزیر اعظم کے طور پر اس کا اپنا نام وہ فلوٹ کر رہے ہیں اور لابنگ کر رہے ہیں کہ جس نے وہ کووڈ کا جو پیسہ تھا، یہ آرٹیکل میں نے پڑھا اخبار میں میڈیا میں، کہ وہ اپنے من پسند لوگوں میں بانٹ دیا گیا. تو اگر وہ پیسہ جو کووڈ میں آیا تھا اگر وہ لوگوں کی ویلفیئر پہ لگایا جاتا تو کافی یہاں حالات بہتر ہوتے. ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ مہنگائی میں اس حکومت کی تعریف ہوئی تھی، لیکن اب سر آپ لوگوں کی حکومت ہے تو آپ پکڑیں کس کس کو پیسے بانٹے گئے، کہاں کہاں بندر بانٹ ہوئی، سر پکڑے انہیں؟ نہیں، وہ بالکل پکڑنا چاہیے، بالکل پکڑنا چاہیے. جن لوگوں نے پاکستان کے قومی خزانے کو لوٹا ہے، غریبوں کا خون چوسا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کوئی رد اور رعایت نہیں ہونی چاہیے. وہ پاکستان کے لیے ایسے جیسے 9 مئی کو ایک دہشت گردی ہوئی، سانحہ 9 مئی، اور ایک دہشت گردی کی گئی، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے قومی خزانے کو لوٹا ہے اور لوگوں کے لیے مہنگائی مسلط ہوئی ہے، وہ معاشی دہشت گرد میں انہیں کہتا ہوں. وہ پاکستان میں وہ 2% ہے ایک معاشی دہشت گردوں کا ٹولہ. ٹھیک ٹھیک. سر یہ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے کون کون سے نام آ رہے ہیں سامنے؟ یہ میں تو ہنس رہا ہوں، میں اس دن بھی یہ پڑھ رہا تھا کچھ نام جو چل رہے تھے، آپ کے بھی نالج میں ہیں، تو وہ نام مجھے ایسے ہی جیسے مارکیٹ میں وہ جیسے وہ جعلی کرنسی نوٹ نہیں پھیلا دیے جاتے اس طرح پھیلے ہوئے ہیں. ہر کوئی وہ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا گھوڑا آگے کیا ہوا ہے. پاکستان میں دیکھیے ابھی تک جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں ان میں سے چند لوگ تو ایسے ہیں جو ماضی میں بھی مختلف عہدوں پر رہے اور وہ پاکستان کے لیے کوئی بہتری نہیں کر سکے. اب صرف یہ ایک اپنا سینے پہ تمغہ سجانے کے لیے ایک میں سابق فلانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی سنجیدہ ایفرٹ کی ضرورت ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر یہ بیٹھ کے ایک نام تجویز کریں گے. اگر وہ نئی نام ایگری ہوتا کمیٹی میں چلا جائے گا، کمیٹی نہیں کرتی تو الیکشن کمیشن کرے. لیکن یہ جو کائٹ فلائنگ اور یہ جو خواہشات ہیں، یہ بے لگام گھوڑے ہیں جو کچھ چے میں گوئیاں ہو رہی ہیں، ان کا نام بھی آ رہا ہے سامنے اور وہ میاں صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں اور پہلے بھی ایک دفعہ نگراں سیٹ اپ سنبھال چکے ہیں. سر کیا وہ ہیں کنسیڈریشن میں مسلم لیگ نون کی طرف سے؟
مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو ضرور عرض کر دوں کہ اس میں، اور میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کچھ دن پہلے، کہ ہمیں اس پہ سلیکشن کے لیے نگران وزیر اعظم کی بڑی سنجیدہ ایفرٹ کرنی ہوگی، اور رشتہ داروں، دوستوں، لابیوں کو بالکل اس میں ہمیں خاطر میں نہیں لانا چاہیے، اور وہ بندے کو اس کو پک کیا جائے جو پاکستان کے لیے بیسٹ ہو. چونکہ ویسے بھی یہ تو 2-3 مہینے کا ایک عہدہ ہے، تو بالکل نان کانٹروورشل لوگ ہونے چاہیے جن کا سیاست سے یا سیاسی جماعتوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. غیر سیاسی لوگ ہوں، ہاں ان کی معیشت پر ہاتھ ہونا چاہیے، معیشت کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، چونکہ جو IMF سے آپ کا معاہدہ ہوا ہے کرن بی بی، وہ 3 مہینے بھی تو ایک گورنمنٹ نے اس کو لے کے چل رہا ہے نا. تو ایسا بندہ ہو جو معیشت کو سمجھے، لیکن ایسا بندہ ہرگز نہ ہو جس نے ماضی میں معیشت کا بیڑا غرق کیا ہو. یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں. کرمانی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کریں، ایسا بندہ لے کر آئیں جو پاکستان کے ملک و قوم کے مفاد میں ہو، لیکن یہاں پر خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نگراں حکومت پر، نگراں سیٹ اپ پر نواز شریف اور زرداری صاحب کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے. تو سر کیا اتفاق ہوا ہے، آپ کے علم میں ہے یہ؟ دیکھیے اس میں نام تو ظاہر ہے، چونکہ دیکھیں زرداری صاحب اپنی پارٹی کے چیئرمین ہیں، ہیڈ ہیں، چیئرمین تو بلاول صاحب ہیں. اسی طرح نواز شریف صاحب پارٹی کے قائد ہیں، اور ظاہر ہے اعلیٰ قیادت میں مشاورت ضرور ہوتی ہے اور ہو رہی ہے اور ہوئی ہوگی، لیکن اوبویسلی وہ اس ملک ان معاملات سے دور تو نہیں رہ سکتے ہیں. ایک ان کی پارٹیز ہیں، انہوں نے مشاورت، ان کا وزیر اعظم ہے شہباز شریف، نواز شریف کا وزیر اعظم ہے. اسی طرح مشاورت تو چلتی ہے اور مشاورت ہونی بھی چاہیے، بلکہ جتنی اس کی وسیع تر براڈ کنسلٹیشن ہونی چاہیے، تاکہ اچھی طرح چھان بین کر کے ایسا چہرہ آگے آنا چاہیے کہ جس پر تمام لوگوں کو اعتماد ہو. میں تو یہ بات کرتا ہوں. سر 14 اگست کو میاں صاحب آ رہے ہیں واپس؟ دیکھیے میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور جو میرا تجربہ ہے، 1-2 باتیں ہیں. ایک یاد رکھیے کہ میں کبھی تاریخیں نہیں دیتا ہوتا، میں نے کبھی تاریخ نہیں دی، لیکن میں یہ ضرور آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے آئیں گے، اور آنے سے پہلے اپنی تاریخ جو ہے واپسی، اس کا اعلان یا نواز شریف صاحب کریں گے، لکھ لیں میری بات، یا مریم بی بی کرے گی، یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کریں گے. یہ تینوں لوگوں میں سے کوئی نواز شریف کی واپسی کی تاریخ اس کے علاوہ جو بھی تاریخیں دی جا رہی ہیں، یعنی اس پہ رلائی نہ کیا جائے. بہت بہت شکریہ. سب ایشیا کپ کا جو ہائیبرڈ پلان پاکستان کی طرف سے دیا گیا تھا، جس میں 4 میچز پاکستان میں ہونے تھے، باقی شری لنکا میں ہونے تھے، اس کا شیڈیول آ گیا تھا. اب اس کے اوپر ایک نیا اسٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے کہ اگر بھارت نہیں آئے گا تو پھر پاکستان بھی نہیں جائے گا. اس پر بات کرنے کے لیے احسان مزاری صاحب وفاقی وزیر ہیں، پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ احسان صاحب. السلام علیکم. سر مجھ سمیت پوری پاکستانی قوم چاہتی ہے سر کہ ایشیا کپ پاکستان میں ہو، لیکن سر آپ کے وزیر ہوتے ہوئے ہی ایک ہائیبرڈ پلان پیش کیا گیا، ACC نے اسے منظور کیا، 9 میچز شری لنکا منتقل کیے، شیڈیول کا اعلان ہو گیا. سر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بھارتی ٹیم نہیں آتی یہاں تو پھر پاکستان وہاں نہیں جائے گا. تو احسان صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ بہت دیر کر دیا آپ نے؟ دیکھیں جی جیسے کہ آپ نے اپنے پہلے انٹرو میں خود ہی آپ نے عرض کر دیا کہ فرائیڈے کو لیٹر میرے پرائم منسٹر ہاؤس سے، اس میں ایک کمیٹی تشکیل گئی ہے، اس میں 14 ممبر کمیٹی ہے، اور اس کو ہیڈ کریں گے فارن منسٹر آف پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب. تو وہ بیٹھے گی کمیٹی، فیصلہ کرے گی، اپنی ریکمنڈیشنز آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو بھیجے گی، دین آنریبل پرائم منسٹر از دا باس ٹو ڈیسائیڈ. ذکا اشرف نے جب ایشیا کپ کے ہائیبرڈ پلان کو مسترد کرنے کا بیان دیا تو اس کے بعد ایشین کرکٹ کاؤنسل نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. جب ACC نے کہہ دیا کچھ نہیں ہو سکتا تو آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں میڈم، ایشیا کپ کا جو رائٹ تھا اس بار ہولڈ کرنے کا تھا، پاکستان کا تھا. اس میں باقی ٹیمیں تو آ رہی ہیں، خالی ایک انڈیا کو پرابلم ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہاں نہیں کھیلیں گے، ہمیں سیکیورٹی کنسرنز ہیں. کل میری ادھر ایک جرنلسٹ سے بات ہوئی، انڈیا کے جرنلسٹ، ان کو میں نے کہا آپ ہمیشہ سیکیورٹی کنسرن اٹھا لیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے کہا آپ کی بیس بال کی ٹیم آئی ہوئی تھی، ان کے لیے سیکیورٹی کنسرن نہیں تھا کیا؟ اس سے پہلے 10 دن آپ کے لاہور میں یہ برج فیڈریشن کا چل رہا تھا، ایونٹ چل رہا تھا، 10 دن لاہور میں رہ گئے ہیں. 50+ کنٹینجنٹ کا آیا تھا، بیس بال کا 30+ کنٹینجنٹ آیا تھا. پاکستان کی بھی فٹ بال ٹیم گئی ہوئی تھی کھیلنے کے لیے. باقی سپورٹس کے لیے میں نے کہا اوکے ہے، ہمارے کچھ عرصہ پہلے چیس کی فیڈریشن کے ہمارے پلیئرز گئے تھے انڈیا کھیلنے کے لیے. باقی سپورٹس اوکے، اس میں آپ کو کنسرن نظر نہیں، سیکیورٹی کا. خالی کرکٹ میں آپ کو سیکیورٹی کنسرن نظر آ جاتے ہیں.
ابھی کچھ عرصہ پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم کھیل گئی ہے, اس سے پہلے انگلینڈ کی ٹیم کھیل گئی ہے یہاں. تو اٹس ہمیشہ بس وہ کرکٹ کو پولیٹیسائز رکھتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کی بالکل درست ہے, سیکیورٹی کے ایشوز ہمارے پاس نہیں ہیں, لیکن سر پرابلم جو میں سوال کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سارا جو پلان پیش کیا گیا, ہائبرڈ پلان پیش کیا گیا, وہ بھی تو پی سی بی کی طرف سے ہی کیا گیا تھا نا سر. جب وہ منظور ہو گیا تو اس کے بعد دوبارہ سے یہ پرابلم کریٹ کرنا, سر اس چیز پہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ دیر نہیں کر دی سوچ بچار میں؟ نہیں جی, کوئی دیر نہیں, ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی بہت کافی ٹائم ہے ورلڈ کپ میں, اور ایشیا کپ بھی آپ کا اگست کے اس میں ہو رہا ہے, تو ابھی بہت ٹائم ہے, اس میں کوئی دیر نہیں ہوئی. انہوں نے ایک ماڈل پیش کیا تھا, تو پھر میں نے یہی کہا ہے کہ اگر وہ اس ماڈل پہ کھیلتے ہیں تو ہم بھی ورلڈ کپ اسی ماڈل پہ کھیلیں گے. پھر ہم بھی انڈیا میں جو ہے میچز نہیں کھیلیں گے, کہ ہمیں بھی تو سیکورٹی کنسرن ہے. ڈیلی انڈیا میں رائٹس ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ادھر پڈے فساد ہوتے ہیں, وہ تو ابھی دھمکیاں دینا شروع کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان ٹیم آئے گی تو ہم جلاؤ گلاؤ کریں گے. سو وی وانٹ آور پلیئرز ٹو بی سیف جی, ہمیں اپنے بھی پلیئرز کی سیکورٹی کا بھی کنسرن ہے. اور یہ بھی جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, یہ دس از مائی پرسنل ویو, اگر دے گو فار ہائبرڈ ماڈل دین وی شوڈ آلسو آپٹ فار ہائبرڈ ماڈل. دس از مائی پرسنل ویو, میری اپنی ذاتی رائے ہے. لیکن ابھی جو کمیٹی جو تشکیل دی ہے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے, وہ ابھی جو کمیٹی ریکمنڈیشنز دے گی اور پرائم منسٹر صاحب کو بھیجیں گے, دین ہی از دا پیٹرن چیف اینڈ ہی از دا باس ٹو میک ڈیسیجن. سر آپ کا اسٹانس ہے, آپ کا پرسنل ویو ہے کہ جی ہائبرڈ پلان اگر آپ کے لیے تو پھر انڈیا کے لیے بھی یہی ہائبرڈ پلان ہونا چاہیے, مطلب اب ورلڈ کپ کے لیے. لیکن سر جو ذکا اشرف صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس پر کیا آئی سی سی سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے اور وہاں سے کوئی جواب آیا ہے؟ ذکا صاحب جی کل آئی تھنک ہی از لیفٹ فار ڈربن ساؤتھ افریقہ, بیکاز آپ کی 9 تاریخ کو آئی سی سی کی وہ میٹنگ شروع ہو رہی ہے, تو ادھر میری ان سے جانے سے پہلے بھی 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے. سو ہی ول ریز دس ایشو ایشیا کپ کا بھی اور ورلڈ کپ کا, کیونکہ آپ کے ادھر اگلے 5 سال کے بجٹ ڈسکس ہوتے ہیں, آئی سی سی کرتا ہے ریگارڈنگ کرکٹ. تو ابھی 9 تاریخ سے میٹنگ شروع ہوگی, تو ادھر یہ نیچرلی ہی از ریپرزینٹنگ پاکستان کرکٹ بورڈ, سو یہ کنسرن ریز کریں گے ادھر میٹنگ کے اندر. اچھا سر, یہ جو پی سی بی کی درخواست پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, وزیر خارجہ اس کو دیکھیں گے, بلاول بھٹو صاحب اس کو ہیڈ کریں گے, اس کا بیسکلی مینڈیٹ کیا ہوگا سر, کیا ڈیسائیڈ کرے گی یہ کمیٹی؟ انہوں نے لیٹر لکھا تھا ہمیں, پھر ہم نے آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر بھیج دیا کہ ہمیں بتایا گورنمنٹ آف پاکستان ورلڈ کپ کے اس کے بارے میں کہ انڈیا جو ہوسٹ ہو رہا ہے ورلڈ کپ, آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ جو انڈیا میں ہوسٹ ہو رہا ہے, پاکستان کی ٹیم کی شرکت کے لحاظ سے بتایا جائے ہمیں. تو اس کا یہی ہے سبجیکٹ آف دا میٹر, یہی ہے کہ اس پر ڈسکس کرنا ہے کہ آج ہماری ٹیم کو وہاں جانا چاہیے, یا پھر ہم بھی آئی سی سی کے سامنے اپنے کنسرنز رکھیں کہ ہمیں بھی ادھر اپنے پلیئرس کی سیکیورٹی کا کنسرن ہے. سو لہٰذا ہم بھی نیوٹرل وینیوز پہ کھیلیں گے, ہائبرڈ ماڈل نیوٹرل وینیوز پہ ہم بھی کھیلیں گے ورلڈ کپ, ہم انڈیا میں نہیں کھیلیں گے. تو ابھی یہ ابھی کمیٹی بیٹھے گی, تو جب فیصلہ کرے گی تو پھر اپنے ریکمنڈیشن ہم پی ایم صاحب کو بھیجیں گے. جی اچھا احسان صاحب, 2 مہینے پہلے سر آپ کے چیئرمین جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھارت گئے, حالانکہ ان کے پاس ایک آپشن موجود تھا کہ وہ ورچوئلی بھی اس اجلاس کا حصہ بن سکتے تھے, لیکن انہوں نے مناسب سمجھا زیادہ کہ وہ وہاں جائیں گے, کہ وہاں پر جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے, بہتر بھی نہیں تھا ان کا غالباً وہاں جانا. تو سر ان کے پاس تو آپشن موجود تھا, لیکن وہ دوسرے آپشن پر گئے, انہوں نے جانا زیادہ مناسب سمجھا. لیکن یہاں ورلڈ کپ ٹیم کے پاس تو کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے, ورچوئلی تو نہیں کھیل سکتے, آپ کو فزیکلی گراؤنڈ میں جا کر کھیلنا ہوگا. تو سر پھر کیا پرابلم ہے؟ پرابلم آپ کو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ انڈیا جب اس کو اٹھاتا ہے, کل میں نے ان کو یہی انٹرویو میں کہا کہ آئی ڈونٹ اسٹینڈ بائی دس آرگومنٹ دیٹ دیر از سیکورٹی کنسرن. میں کہا ماشاء اللہ پاکستان از ویری سیف, نیشنل ٹیمز آ کے یہاں کھیلتی ہیں, اگر بلاول صاحب فارن منسٹر صاحب وہاں گئے ہیں تو اس کا تو بہتر وہی بتا سکتے ہیں فارن منسٹر صاحب, میں ان کے بہاف میں کیا بات نہیں کر سکتا. جو میرے کنسرن منسٹری ہے اس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھیں, جو آپ نے پوچھا میں نے آپ کو بتایا. جب وہ یہ بہانہ بنا رہے سیکورٹی کا اور اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہائبرڈ ماڈل نیوٹرل گراؤنڈس پہ کھیلنا ہے, تو ہمیں بھی سیکورٹی کنسرن ہے. انڈیا میں ڈیلی رائٹس ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کچھ سال پہلے فیروز شاہ کوٹہ میں پاکستان انڈیا کا میچ تھا, انہیں کہ پچ کھود دی تھی ان کے ادھر لوگوں نے. صحیح, بہت بہت شکریہ. زرداری صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے, وقت ختم ہو گیا ہے, انشاءاللہ جمعے کو ناظرین سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.